लम यकुल लहू कुफुवन अहद, तेरे रब की कोई साथ नहीं है। बस जब जन्नत में देखोगे तो पता चलेगा कि ये हमारा रब है। वरब्बक फकब्बिर वरब्बक फकब्बिर, उठ मेरे महबूब, बता अल्लाह बहुत बड़ा है। इसका असल मतलब मैं अब बताता हूं। इसका मतलब ये है जो अल्लाह ने कुरान में कहा है, लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमात रब्बी, अगर समंदरों को स्याही बना दिया जाए, वलो अन्न मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, पूरी दुनिया के दरख्तों को काट के और हर लकड़ी को काट के कलम बना दिया जाए, वल बहर यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुर, सातों समंदरों को स्याही बना दिया जाए। बहरुल काहिल 14,000 किलोमीटर लंबा है और फिलिपाइन के आसपास 11-11 किलोमीटर गहरा है। ठीक, तो मेरा रब कह रहा है कि तुम सबके हाथों कलम पकड़ा दूं और फरिश्तों को उतार के कलम पकड़ा दूं, नबियों रसूलों को उठा के कलम पकड़ा दूं, अपने हबीब के हाथ में कलम पकड़ा दूं, तुम सब दुनिया के इंसान जिन्नात को ईमान दे दूं और कलम पकड़ा दूं, और मैं कहूं ऐ स्याही, ऐ कलम है, ऐ कागज है, लिखो मेरी तारीफ लिखो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम मेरी तारीफ लिखते 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 एक वक्त आएगा कि समंदर खुश्क हो जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, फिर और लाओ, फिर वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर और लाओ, फिर वो भी खत्म हो जाएंगे। जितना भी तुम मेरी बड़ाई को लिखो, अल्लाह उससे भी बड़ा है। ये है अल्लाह अकबर। ये नहीं कि तेरी दुकान छोटी और अल्लाह बड़ा। जितनी अल्लाह की तारीफ करो, जिब्रील जो सब सामने देख रहा है अल्लाह की रहमत को, अल्लाह के नूर को, अर्श के उठाने वाले फरिश्ते और सातों आसमान के फरिश्ते, और सबसे ज्यादा तो मेरे नबी ने अपने अल्लाह को पाया और देखा है, ये सारे इकट्ठे होकर एक लफ्ज को लंबा करना शुक्र है, अकबर, या अल्लाह तो बहुत बड़ा है। उस बड़ा होने की किस्में बनाते जाएं, लिखते जाएं। समंदर खुश्क, चल होर पा दो, कलम टूट गए नवे ले आ दे, समंदर खुश्क हो गए होर पा दो, कलम टूट गए होर ले आ दो, कागज मुक गए होर ले आ दो, लिखते जाओ, समंदर खुश्क होते जाएं, कलम टूट टूट के नए बनते जाएं, तुम पर इल्म के दरवाजे खुलते जाएं, कागज दफ्तर के दफ्तर तुम्हारे सामने खुलते जाएं। जितना मेरी बड़ाई लिखोगे मैं उससे भी बड़ा हूं। ये है अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ, अरबी में इसको यूं कहा जाएगा, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान का बादशाह है। क्या दलील है? यह्यी व युमीत, इसको मार रहा है, इसको बचा रहा है। तुम उल्टा करके दिखा दो। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि फ़इन्न अल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तो रब है तो मेरा रब मशरिक़ से सूरज निकालता है, मग़रिब में डुबोता है, तू पुट्ठा करके दिखा, मग़रिब में चुक्कर मशरिक़ में डुबो, तो बुहितल्लज़ी कफ़र। तो मेरा रब कह रहा है कि मैं जिंदगी मौत का मालिक हूं, इसलिए जमीन आसमान का शहंशाह, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे कादिर हूं। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, वो हर चीज का इल्म रखने वाला। इसको मेरे नबी ने यूं बयान किया, अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल, ये सूरह हदीद का लफ्ज़ है, अल्लाह तो अव्वल, इजाफा किया, लैसा क़ब्लका शै, तुझसे पहले कुछ नहीं है। अंतल आखिर, सूरह हदीद का लफ्ज़, आगे इजाफा किया, तू आखिर है, फलैसा बअदका शै, तेरे बाद कुछ नहीं है। अंतल ज़ाहिर, तू सबसे बुलंद है, तेरे ऊपर कुछ नहीं, लैसा फ़ौक़का शै। अंतल बातिन, तू छुपा हुआ है, तुझसे कोई चीज़ नहीं छुपी हुई। वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, जिसमें ये चार सिफतें हों वो ये कह सकता है कि हर शय का इल्म मेरे पास है, बाकी कोई नहीं कह सकता। ना कोई नबी, ना कोई रसूल, ना कोई वली, ना कोई इंसान पैदा होता है मर जाता है, कैसे वो कह सकता है कि मैंने हर शय दा पता। तो अल्लाह है जो मौत से पाक है, अल्लाह है जो ज़माने से पाक है, अल्लाह है जो वक्त से पाक है,
اللہ ہے جو جگہ سے پاک. کمال، حیرت گم ہو جاتی ہے میری جب میں یہ سوچتا ہوں. دیکھو نا، آپ سب بیٹھے ہو تو 1.5-2 فٹ سب نے جگہ گھیری ہوئی، ٹھیک، ہم سب نے جگہ گھیری ہے. مسجد کا حال تقریباً ادھر سے سارا بھر گیا ہے. میرا اللہ کیا ہے؟ ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، بلندیوں کی انتہا بھی کوئی نہیں اور باطن کی انتہا بھی کوئی نہیں. اس کی کہیں سے کسی جگہ سے پیمائش کوئی نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ کہتا ہے میں جگہ کا محتاج نہیں. کمان لا یحویہ مکان، کسی مکان کا میں محتاج نہیں، نہ ہی میں کسی جگہ میں آتا ہوں. ہاں، ایک جگہ میں آ جاتا ہوں، وہ ہے میرے بندے کا دل جو گناہوں سے پاک ہو، اس میں آ جاتا ہوں. وہ میرا مسکن، وہ میرا گھر. اللہ جو زمین آسمان میں نہ سما سکے، جو ارض و سما میں نہ آ سکے، جو عرش فرش لوح و قلم کرسی میں نہ آ سکے، ایسے سارے دل جو اللہ کی فرما برداری میں جھکا ہوا ہو اور اطاعت میں ہو، کہتا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مسکن ہے. یہ مومن بندی یا بندے کا دل، اس میں رب آ جاتا. اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کا دل، میرے نبی نے کہا ایک مومن اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ قیمتی ہے. یہاں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے، یہ بیت اللہ سے قیمتی ہے. ایک مسلمان بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس میں اللہ بستا ہے. اور پھر جو اللہ سے دل لگا لے، وہ تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اس کی پرواز کو جبریل بھی نہیں پکڑ سکتا. جس دل میں اللہ سما جائے، اللہ، تو نبی اللہ کو بہت پیارے، وہ ہمارے نبی سب سے پیارے. اور بہت ساری باتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے نبی بہت پیارے ہیں کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے، اللہ کا پیغام سناتے، اللہ کی دعوت دیتے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اٹھیے اور جو آپ پہ میں نے اتارا ہے میرے بندوں کو پہنچا دیجیے. اس وجہ سے نبی اللہ کے محبوب ہیں اور اس وجہ سے یہ امت اللہ کی محبوب ہے کہ اللہ نے ان کو پھر یہ دولت بخش. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. میں آپ کو سورہ بقرہ کا خلاصہ صرف 2 چیزوں میں بتا دیتا ہوں. ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں، لیکن اس کا جو جیسے یہ پلر ہے نا، اس پر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے. سورہ بقرہ کے 2 پلر ہیں، اس پر ساری سورہ بقرہ 286 آیات ایسے کھڑی ہوئی. ایک ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں. آدم علیہ السلام کو نیابت بخشی فرشتوں سے ہٹا کر آدم علیہ السلام. اور یہ ایک پلر، اس وقت میں اس کی نہیں بات کر رہا، دوسرے پلر کی بات کروں. دوسرا پلر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ اکبر. ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کے پاس امامت آ رہی تھی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. بنو اسرائیل کو ہم نے زمین کی امامت بخشی، خلافت بخشی، جب وہ صبر والے تھے، ماننے والے تھے. کہ جب وہ نافرمان ہوئے تو ہم نے اس سے پہلے ان کا قبلہ چھینا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. پہلے قبلہ چھینا اور ان کے اعتراض کو بیان کیا. یہ پاگل کہتے ہیں کہ یہ قبلہ کیسے تبدیل کر دیا؟ اللہ نے کہا قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ تم سے امامت کو چھین کر امت محمد کو دینے لگا ہوں، تو ان کا قبلہ دے رہا ہوں انہیں. جو میرے نبی کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ یہ مسجد اقصی نہ ہو، میرا قبلہ بیت اللہ ہو، اس کی ہر وقت چاہت تھی. 18 مہینے مدینے میں اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں. اور ہر وقت آپ ایسے آسمان کو دیکھتے. قد نرا تقلب وجهك فی السماء. میں قربان جاؤں، اللہ کیا اللہ اتنے پیار کا اظہار ہے. میرے محبوب
میں دیکھتا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ میں کب کہوں گا قبلہ بدلو. تو پھر آگے اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو میں آپ کا قبلہ بدل کے آپ کو راضی کرتے دکھاؤں. پھر کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ پچھلے جملے کی ضرورت نہیں تھی. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مطلب پورا ہو گیا. ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کہ آپ نظریں اوپر اٹھتی ہیں، چلیں اب آپ اپنا چہرہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. لیکن ایک جملے کا اضافہ کر کے آپ کی شان کو عرشوں پر لے گئے. ہم آپ کا قبلہ بدل کر آپ کو راضی کرے، آپ راضی ہو جائیں اور رب آکھے آپ کو راضی کر. کیا شان. فول وجہ، چلیے اور آپ اتنے بے قرار تھے. حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار ہوں. برا بن معرور وہ شخص ہیں جنہوں نے وہ حج کے موقع پر 72 لوگوں نے آ کر بیعت کی تھی، تو سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا وہ برا بن معرور تھے یا ابو الحسن بن تیہان تھے، یہ دو نام آتے ہیں. تو ان کی بیگم بیمار تھیں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے. پہاڑی سفر تھا، ہونے سرنگاں بنی ہوئی ہیں. یہ سرنگیں تو قیامت کی علامت میں سے ہیں. قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے. تو وہ عرب کے قریش کہتے تھے مکہ میں سوراخ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے سانو بھی کھا دیتا ہوئے پہ جے تیاریاں آپ لوگ. تو پہاڑی رستہ تھا 4-5 کلومیٹر کا. وہ طے کر کے گئے تو برا بن معرور نے کہا یا رسول اللہ کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دیا. ہم نے کہا ٹھیک. تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکایا، کھلاتے پلاتے عصر ہو گئے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھا دیں. ہم کہا چلو. اب عصر کی نماز 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہیں اور عین اس وقت جبریل آ کر کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. یہ بہت بڑا امتحان تھا بھائی. یا پہلے آکھ دیو کہ یا بعد آکھ دیو، یہ وچکار آکھن دا کی مطلب. یہ آزمائش تھی صحابہ کے لیے کہ کتنا یہ مانتے ہیں میری اور میرے نبی کی. تو عجیب لگتا ہے نا. اب 10 منٹ پہلے کہہ دیتے یا 10 منٹ بعد کہہ دیتے. آپ اتحیات میں ہیں، درمیانی اتحیات، اور جبریل آتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ ایسے انگلی نیچے کر کے اٹھتے ہیں اور ایک دم منہ موڑتے ہیں اور صحابہ میں کھلبلی میں جاتی ہے کیا ہوا، اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سب نے ایک دم ایسے منہ پھیرے اور ادھر منہ پھیرے. سب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا میرے رب نے میری چاہت پوری کر دی کہ میرا قبلہ مجھے دے دیا ہے. یہ امتحان. اس میں کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے کہ یہ کیا مذاق ہے، اسلام چھوڑ دی. اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی تھا اور اپنے نبی کی خوشی بھی منظور تھی. تو قبلہ بدلا کیا نشانی ہے کہ اب خلافت، امامت، قیادت بنو اسرائیل سے چھین کر امت محمد کو دی جائے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا. منہم ظالم لنفسہ، اس میں کوئی نافرمان بھی ہیں، ان کے ذمے بھی وراثت ہے. اے وراثت آگے پہنچاؤ، ان کے ذمے بھی. پہلی گل ہی انہوں نے کی تھی. پہلی گل تہجد گزارا دی نہیں کی تھی، جنید بغدادی دی نہیں کی. پہلی بات یہ ان کی کہ جو ہمارے جیسے ہیں. 2 نمبر یہ منہم ظالم لنفسہ، ان میں کچھ ظالم ہیں، اب تمہارے ذمے بھی میرا قرآن پہنچانا ہے. منہم مقتصد، کوئی ہینکی پھینکی بھی کر لیتے ہیں، کوئی نیکی بھی کر لیتے ہیں. ان نیکی بھی کر لیندے ہیں، چنگا بھی کر لیندے ہیں، بیڑا بھی کر لیندے ہیں. تمہارے ذمے بھی میرے پیغام کو پہنچانا ہے. ومنہم صادق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ وہ ہیں جو میرے واقعی محبوب ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. لیکن وہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، میری توفیق سے. میری توفیق سے. سبحان. تم سب کے ذمے ہے، اچھے ہو برے ہو جیسے بھی ہو،
تمہیں تمہارے ذمے ہے میرا پیغام پہنچانا. پوری امت کو اللہ نے چن لیا ہے. سبحان. تو اب اللہ نے کہا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. کیا مطلب؟ وسط کا ایک مطلب ہے درمیان. درمیان کا مطلب ہے اعتدال والے. اعتدال والے. یہ ساری زندگی کے لیے کون تیار؟ یہ میرے رب نے نہیں کہا یہ ساری زندگی والے کھڑے ہو جائیں. وہ ساری زندگی اللہ نہیں منگی. اللہ نے کہا وسط، درمیان میں چلو، درمیان، اعتدال سے چلو، اعتدال سے چلو. جیسے دعوت تمہارے ذمے ہے ویسے ہی گھر بار بیوی بچے تمہارے ذمے ہیں. میرے نبی اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، ان کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں. اپنے کپڑے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. کیا عجیب بات ہے. اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھے. جوتا پھٹ گیا تھا تو اس کو سی رہے تھے. اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی. گرمی کا زمانہ تھا تو اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینہ. تو اما عائشہ کی نظر پڑی نا تو وہ پسینہ جو تھا قطرے اس میں سے نورانی شعائیں نکل رہی تھیں. اور نور میں 7 رنگ ہوتے ہیں، وہ رنگ بکھر رہے تھے. تو اما عائشہ کا چرخہ بند ہو گیا اور وہ ایسے دیکھے جا. اچھا آپ کو تھوڑی دیر تک تو محسوس نہیں ہوا کہ عائشہ نے چرخہ بند کر دیا. کچھ دیر کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ کے چرخے کی آواز نہیں آ رہی. تو پھر آپ نے جوتا سیدھے سیدھے اوپر دیکھا تو ایسے آپ کو دیکھ رہے گے. آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے ایک دم شعر پڑھا وَإِذَا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برکت کا برق العارض المتحلی. میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں، تخت ماتھا، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں تو ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے بجلی، بادل میں چمکنے والی بجلی چمک رہی ہوتی ہے. ایسے ماتھا چمک رہا ہے یا رسول اللہ. اس پر میں آپ کو دیکھ رہی تھی محبت میں. آپ نے کہا عائشہ تو نے تو اس شعر سے مجھے خوش کر، اگر تو نے مجھے خوش کر. تو وسطا، امتن وسطا، ایک مطلب اس کا یہ. دوسرا مطلب ہے امتن واسطہ. واسطہ، واسطہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ سپیکر میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے. یہ مائک نہ ہو تو یہ دور والے آواز نہیں سن سکتے. یہ میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے. تو یہاں دوسرا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہ اے میرے محبوب کی امت، پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے. قولوا لا الہ الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. الى ہود اخاہم الى عاد اخاہم ہودا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. الى ثمود اخاہم صالحا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. الى مدین اخاہم شعیبا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے اور انہیں لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھاتے تھے. اب نبیوں کو میں نے بند کر دیا ہے، اب تم واسطہ ہو. آج جتنے بیٹھے ہوئے چاہے ایک ٹائم دی نمازیں نہیں پڑھتے، یہ بھی تبلیغ کے ذمہ دار ہیں. اللہ آکھ رہا ہے، میں نہیں آکھ رہا، اللہ آکھ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، ہم نے آپ کو امت واسطہ بنایا میرے اور میرے بندوں کے درمیان. تم یہ کام کرو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اللہ کی گواہی دے سکو لوگوں کے سامنے اور قیامت کے دن گواہی دے سکو کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا. تم جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، احد، اکیلا، واحد نہیں، احد. واحد گنتی میں آ جاتا ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع. احد کی گنتی کوئی نہیں ہے، بغیر گنتی کے یہ اکیلا لفظ ہے. تو قریش نے کہا تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ نسب کی بڑی پہچان ہوتی تھی وہاں، تو اپنے رب کا نسب بتاؤ. تو میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل 70,000 فرشتے لے کر آئے بیت اللہ کے اندر. میرے محبوب انہیں کہیے قل، قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے اور ایسا قل کوئی ایک بھی نہیں ہے جیسا یہ قل آیا ہے. ہوا قل
ہوا، اور جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا، اکیلا